बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूलन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान, लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें कि आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ में। मुजफ्फरगढ़ में क्यों मौजूद हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। हम लोग मुजफ्फरगढ़ में आज से कोई 3-4 माह पहले हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट करवाई थी MD कैट की। हम यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए थे और हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ पर जो मुजफ्फरगढ़ के MPA हैं अजमल साहब, उनसे मुलाकात हुई और एक प्रोजेक्ट को हम रैंडमली डिस्कस कर रहे थे तो MD कैट का जिक्र हुआ। उन्होंने वहाँ पर बताया कि जो हमारी CM साहिबा हैं मरियम नवाज साहिबा, उनका एक विजन है कि एजुकेशन को डिजिटलाइज करना है और डिजिटल पंजाब उन्होंने एक नारा लगाया था। तो अजमल साहब ने हमसे डिस्कस किया कि MD कैट को वो मुजफ्फरगढ़ में डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करते हुए MD कैट की तैयारी यहाँ पर करवाना चाह रहे हैं, जिसमें उन्हें फुल सपोर्ट किया हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब ने। और फिर उसी दिन हम आए किसी और चीज़ के लिए थे और MD कैट की तैयारी का सारा कुछ डिसाइड हो गया कि भाई आज ये तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, इस दिन 2 दिन बाद आज से हम लाइव जाएंगे और वो सब कुछ। तो चलें जानते हैं कि ये हमारा सफ़र MD कैट की तैयारी का मुजफ्फरगढ़ में कैसा रहा। और ये तो हमें अजमल साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने यूलर्न पे इतना ट्रस्ट क्यों किया, क्या रीज़न्स थी जिनकी वजह से उन्हें यूलर्न पे इतना ट्रस्ट हुआ, उन्होंने ये इस प्रोजेक्ट यूलर्न को दिया कि नहीं यूलर्न तैयारी करवाएगा। क्योंकि बहुत लोग डरते हैं अभी भी कि ऑनलाइन एजुकेशन पता नहीं किस तरह की है, बच्चों को वो चीज़ डिलीवर कर सकेगी या नहीं जो फिज़िकल एजुकेशन कर सकती है। तो चलें सर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने प्रीशियस टाइम में से हम लोगों के लिए टाइम निकाला। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने हमेशा से हम लोगों को वक्त दिया है और जितना कमिटेड मैंने आपको देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर ये ऑन एयर चीज़ जो है वो कहना चाहूँगी कि मैंने इतना कमिटेड किसी को भी नहीं देखा कि जिस तरह से जब हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी आप वहाँ मौजूद थे हमारे लिए। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि जब आप एक ऐसी टीम का हिस्सा हों जिस टीम की लीडर का जो विजन है वो ना सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने सूबे की जो नौजवान हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दिलवानी है, बल्कि जो दौरे हाज़िर की एजुकेशन है जिसमें डिजिटल एजुकेशन सबसे आगे है वो दिलवानी है, और साथ में उन नौजवानों को एम्पावर करना है। ख़ुसूसन हमारी वो बहनें बच्चियां जो कि इस वक्त अपने जो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, अपने एजुकेशनल माइलस्टोन को अचीव करने के लिए उस तरफ जा रही हैं, उनको वो जो सपोर्ट और फैसिलिटेशन वो टीम हमारी देना चाह रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हमारी CM हैं उनकी सरबराही में, और इंशाल्लाह जो इस वक्त एजुकेशन की हमारी टीम है, हायर एजुकेशन की टीम है जिसको लीड कर रहे हैं राना सिकंदर हयात साहब, और जिनको इनविजन किया है हमारी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, और साथ में हम उनकी टीम का हिस्सा हैं। तो हम समझते हैं कि ये हमारा एक गोल है, हमारा एक एम है, और उस एम को अचीव करने के लिए हमने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो बेहतर अंदाज में देना है। तो मेरे लिए तो एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने इलाके के बच्चों के लिए कुछ करूं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहली मुलाकात में ही जी आपने यूलर्न पे इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया कि एक न्यू ट्रेंड है ना ऑनलाइन एजुकेशन, ये एक चैलेंज था जी तो आपने इतनी जल्दी कैसे ट्रस्ट कर लिया? और मुझे याद है कि चंद घंटों के बाद ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आप मुजफ्फरगढ़ में ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो जो सबसे बड़ी ये है कि मैं ख़ुद भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे पता है कि कोई भी इदारा जब एजुकेशन पे काम कर रहा है तो उसके पास क्लियर और एक विजिबल प्लानिंग मौजूद है या नहीं है। तो वो मैंने देखा कि यूलर्न के पास पूरा एक प्रॉपर प्लान था कि हम डिजिटल एजुकेशन को किस तरह इम्पार्ट कर रहे हैं और किस तरह करेंगे। तो जब ये गुफ्तगू हुई तो मैंने ये असेस कर लिया और फोर्स ही कर लिया कि ये जो हमारा MD कैट की यहाँ पे प्रेपरेशन हो रही है, जो कि CM साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया था 90+ कॉलेजेस में, तो वाई नॉट कि हम इसको एक पायलट करें और यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में अपने इन 2 कॉलेजेस में यूलर्न के थ्रू इसको पायलट करके और इसमें हम डिजिटल एजुकेशन के थ्रू बच्चों की प्रेपरेशन करवाएं, जो कि हमें ये असेस भी करवा देगी कि आया
کیونکہ عموماً مظفر گڑھ راجن پور کو ریموٹ ڈسٹرکٹس میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو پھر یہ والا جو ایک امپیٹزم تھا وہ مجھ میں شروع سے ہی موجود ہے کہ میں اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کروں. تو پھر جو سی ایم صاحبہ کی گائیڈنس ذہن میں تھی, پھر آپ لوگوں کے کلیئر پلانز ذہن میں تھے, اور جس طرح آپ لوگوں کا پورا ایک فوکس تھا کہ ایک بہتر انداز میں ایک آرگنائز طریقے سے آپ لوگ جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو, کالجز کو اور ابراڈ بھی آپ لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس لیول پہ سسٹین کرنا وہی ادارہ کر سکتا ہے جس کی کیپیسٹی ہو. بلکہ یہ تو ہمارے لیے ایک خوش قسمتی کی بات تھی کہ آپ لوگ یہاں پہ کچھ انیشیٹو لے رہے تھے, تو اس میں سب سے بڑا انیشیٹو میں نے اسے سمجھا اور وہ ضروری بھی تھا. اور پھر آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ الحمدللہ جو رزلٹ پروڈیوس کیا ہے آپ کی ٹیم نے اور خصوصاً بچوں نے جو کمٹمنٹ دکھائی ہے, تو یہ آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے, آپ کی محنت ہے, اور سی ایم صاحبہ کا جو ویژن ہے وہ الحمدللہ امپلیمنٹ ہوا ہے. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ فلو آف ڈسکشن میں بعض اوقات اسکپ بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. جو کردار ہمارے پرنسپل صاحب کا رہا ہے یا ان کے اسٹاف کا, جس طرح انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے وہ بھی ایگزمپلری ہے. چاہے گرلز کالج کے پرنسپل ہوں, ان کا اسٹاف ہو, چاہے بوائز کالج کے پرنسپل ہوں اور ان کا اسٹاف ہو, ان لوگوں نے اس کو برڈن نہیں سمجھا اور نہ ہی کوئی کانفلکٹ کریٹ ہوا ہے. تو میں انتہائی مشکور ہوں دونوں کالجز کے جو پرنسپل صاحبہ ہیں وہاں پہ, پرنسپل صاحب ہیں یہاں پہ, ان لوگوں نے پوری طرح کمٹمنٹ کے ساتھ وہ تمام فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی ہے جو نیڈڈ تھی, اور اپنی پوری کمٹمنٹ دکھائی ہے, پورا ہمارا ساتھ دیا. تو میں ان لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کیونکہ بغیر ان کی سپورٹ کے ہم شاید یہ اچیو نہ کر سکتے. تو ان کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں, اللہ پاک ان کو خوش رکھے. سر میں یہی جاننا چاہوں گی کہ یہ ہم سب کی ایک مشترکہ ایفرٹ تھی جو بچوں کے رزلٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے, انفیکٹ اچھے رزلٹ کی صورت میں. جی, تو اس کے بارے میں آپ کے کیا احساسات ہیں, آپ کیا فیل کر رہے ہیں ان کے مظفر گڑھ کے بچے میڈیکل میں جا رہے ہیں اور انہوں نے اتنے اچھے مارکس سکور کیے ہیں؟ میری فیلنگ یقین مانے اس وقت یہی ہے, جب رزلٹ آیا اور میں نے دیکھا, کیونکہ میں نے تقریباً ان بچوں کے رول نمبرز بھی رکھے ہوئے تھے اپنے پاس نا, تو میں چاہ رہا تھا کہ میں دیکھوں, اور جو رزلٹ آیا ہے اب مجھے ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ یہ جو 35 کے قریب بچے ہمارے جو کہ الائڈ ہیلتھ سائنسز اور میڈیکل کے اس میں باقاعدہ طور پہ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں اور وہ اس کے لیے ایلیجیبل ڈکلیئر ہو گئے ہیں, یہ سارے ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے اپنے ہی بچے ہیں. اور مجھے وہی فیلنگ ہے جو مجھے اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے ہوگی کہ انہوں نے یہ مائل سٹون اچیو کیا ہے, اور اس کے لیے میں سب سے زیادہ شکر گزار تو مریم نواز شریف صاحبہ کا ہوں, رانا سکندر حیات صاحب کا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر میری یہ ریکویسٹ کہ اس کو ڈیجیٹل ہونا چاہیے, اس کو اون کیا اور ٹرسٹ کیا میرے انتخاب پہ بھی اور میری اسیسمنٹ پہ بھی, اور الحمدللہ وہ اسیسمنٹ ایک کامیاب اسیسمنٹ کے طور پر اپنے فروٹفل رزلٹس لے کے سامنے آئی ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح کی چیزیں ہماری گورنمنٹ آپ کو کرتی نظر آ رہی ہے اور نظر آتی رہے گی, کیونکہ یہ ایک پرائم فوکس ہے سی ایم صاحبہ کا کہ ہم نے پورے ورلڈ میں پاکستان کو ایک ڈیجیٹل ایجوکیشن کے حوالے سے پرومیننٹ کرنا ہے, اور وہ ساری اپرچونٹیز اپنے بچوں کو یہاں اویل کر کے دینی ہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ضلع میں مظفر گڑھ میں یہ جو انیشیٹو لیا جی, ایجوکیشن کو ڈیجیٹلائز کرنے کا اور اسے امپلیمنٹ کروایا, جی, تو باقی جو سٹیز ہیں ڈفرینٹ, اس پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ اس پہ دیکھیں اب امپیکٹ تو بڑا کلیئر ہے, کلیئر ان اے سینس ہے کہ جو ایک فارمل ایجوکیشن ہے وہ اپنی ایک ویلیو رکھتی ہے جس میں ایک فزیکل کیپیسٹی کے ساتھ کوئی بھی لیکچرر, پروفیسر, ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جب اسپیشلائزڈ کورسز آتے ہیں, اسپیشلائز ایگزامز آتے ہیں جیسے ایم ڈی کیٹ ہے, اس میں اگر ہمیں بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیچرز مل جائیں اور جدید طریقے کی جو سمجھ لیں کہ تیاری کے پروسیجرز ہیں, پیڈاگوجی وہ ٹائپ کی مل جائے, تو تب یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی جب رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. تو اس کی جو جنرلائزیشن ہے اب یہ اب اسپیسیفک سے جنرل کی طرف جائے گا انشاءاللہ, اور یہ رکے گا نہیں سفر, اور صرف ایک ڈسپلن نہیں ہے, اور بھی ڈسپلنز ہیں جہاں پہ اسپیشلائز کورس کی ٹیسٹ کی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اگر ڈیجیٹل ایجوکیشن یا انسٹرکشنز کی ہیلپ لی جائے اور ایسے اداروں کی ہیلپ لی جائے جو منگل ہو کے
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس چیز کو آگے لائیں، تو میرے خیال میں فیوچر جو ہے ہمارا انشاءاللہ برائٹ ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آپ کا یو لرن کا ایم ڈی کیٹ کا یہ جو پائلٹ پروجیکٹ تھا، یہ جہاں ہمارے لیے ایک لرننگ کا باعث بنا ہے، وہاں یو لرن کے لیے بھی ایک نئی لرننگ کا اسپیکٹس انہوں نے بھی لرن کیے ہوں گے، اور اس کو یہ ڈیفینیٹلی ریپلیکیٹ کریں گے اور ڈسٹرکٹس میں انشاءاللہ. اور ان کو اپرچونٹی بھی ضرور ملنی چاہیے اور ضرور ملے گی انشاءاللہ. سر آپ چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب اور یو لرن کے بیچ میں ایک برج کا رول پلے کر رہے ہیں، جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سی ایم صاحبہ کی، منسٹر آف ایجوکیشن رانا سکندر حیات صاحب کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں یو لرن سے، کیا یو لرن نے وہ چیز ڈیلیور کی ہے؟ دیکھیں کبھی بھی جو سب سے اہم چیز دیکھی جاتی ہے نا، وہ بعض اوقات رزلٹ بھی آپ کے ڈٹرمن نہیں کر رہے ہوتے آپ کی کیپیسٹی یا پرفارمنس کو. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بچے بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہوتے، لیکن جو رزلٹ اس وقت آیا ہے وہ بھی سیکنڈ ٹو نن ہے. اور ڈیفینیٹلی اس چیز کو آگے جا کے ہم نے ابھی ایک میٹنگ کرنی ہے، میں نے رانا سکندر حیات صاحب سے، اور وہ سی ایم صاحبہ کو بھی باقاعدہ طور پر اس میں ہم لوپ میں لے کے آئیں گے، انہیں بتائیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے اور فیوچر میں اس آؤٹ کم اور امپیکٹ کو ہم کتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم وہاں پہ اپنے ڈفرینٹ جو ڈپرائیوڈ علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹیز کی کمی ہے. دیکھیں لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور ایون یا جو بگ سٹیز ہیں وہاں پہ تو آپ کو ساری اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، لیکن جو ڈسٹرکٹ جیسے راجن پور، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، لیا، بکھر اور صدرن پنجاب کے جو خاص طور پہ ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ اس طرح کی ایجوکیشن کی نیڈ بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپرچونٹی بھی موجود ہے. تو اس اپرچونٹی کو کنورٹ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی اپرچونٹی میں جو ایک فروٹفل ریزلٹس لے کے سامنے آئے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے، مجھے بہت امید ہے کہ ہماری جو ٹیم یہ ایک بنی ہے، ایک کولیشن بنی ہے، یہ پاکستان میں ڈیجیٹل ایجوکیشن کی بڑھوتی کے لیے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اپنا پورا رول انشاءاللہ ادا کرے گی، خصوصاً پنجاب میں انشاءاللہ. سر اسی کے ساتھ آپ کوئی ایسا میسج، کوئی اسپیشل میسج ہو آپ کی سائڈ سے جو آپ اسٹوڈنٹس کو اور پیرنٹس کو دینا چاہتے ہوں؟ دیکھیں جو سب سے اہم میسج جو میں سمجھتا ہوں، جو میں ہمیشہ سے میں نے اپنے لیے بھی وہ میسج تیار رکھا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی میں سنواتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی میدان میں اتریں نا، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ہاریں گے، یا تو آپ جیت جائیں گے. اور اگر آپ کو اس میدان میں کسی بھی قسم کی کوئی شکست جو نظر آ رہی ہو، تو وہ آپ کی لرننگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو وہ ہر حال میں آپ کچھ گین کرتے ہیں. جہاں بھی آپ کسی بھی میدان میں اتریں، چاہے وہ تعلیمی میدان ہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہے، چاہے آپ کا پروفیشنل میدان ہے، جہاں پہ بھی آپ نے جو کچھ کرنا ہو، ہمیشہ اس بات پہ فوکس رہیں کہ آپ کس کام کو کرنے کے لیے آپ نے عزم لیا تھا، اور اس عزم کو سوچ کے ہی آپ اس کو کنٹینیو کریں. یہ نہ سوچا کریں کہ مجھے ناکامی ہو جائے گی، مجھے کامیابی مل جائے گی. آپ کو لرننگ ہوگی، اور وہی لرننگ ہی آپ کا اثاثہ ہوتی ہے. وقتی جیت یا وقتی ہار کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں دنیا کی، جو لوگ ایک میدان میں ناکام ہوتے ہیں، ایک دفعہ ہوتے ہیں، 2 دفعہ، لیکن جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے بہتر کامیاب لوگ پھر نہیں ہوتے. اور پھر اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں نا، وہ مایوس بھی نہیں ہوتے اور مایوسی کو پھیلاتے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے نہ مایوس ہونا ہے آپ نے زندگی میں کبھی، اور نہ مایوسی کو پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ کو کارساز سمجھیں. یہ جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ آپ اس بندے کا کام کر دیں، اس کی ہیلپ کر دیں. ان کی اپنی کوئی اوقات وقت نہیں ہوتی. اس لیے ایک ہی ذات سے مانگیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان سے مانگیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی بھی دے گا، اور ڈٹرمنڈ ہو جائیں. میں انشاءاللہ بطور یہاں پہ آپ کا پولیٹیکل نمائندہ، میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا آپ کی ترقی کی، آپ کے بہتر ایجوکیشنل فیوچر کی، آپ کے لیے اپرچونٹیز ڈھونڈنے کی، اور آپ کے لیے وہ مواقع باقاعدہ طور پر آپ کو دلوانے کے لیے جس کی بیسس پہ آپ اپنے پروفیشنل سفر کو بہترین انداز میں اور ایجوکیشنل سفر کو بہترین انداز میں جاری رکھ سکیں. انشاءاللہ اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کا ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر آپ کے ساتھ موجود رہوں گا. اور اس طرح یو لرن اور یو لرن جیسے اور ادارے انشاءاللہ ہمارے ساتھ آتے رہیں گے، جڑتے رہیں گے،
اور آپ کی بہتری کے لیے ہم سب لوگ مل کے کام کرتے رہیں گے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, میرا ساتھ دینا ہے, اور میں انشاءاللہ خود سے موٹیویشن بھی حاصل کرتا رہتا ہوں اور نوجوانوں کو موٹیویشن دیتا بھی رہتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے اپنے شہر کو, اپنے اس ملک کو, اپنے صوبے کو ترقی دے سکتے ہیں, اور ہم دیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا مظفر گڑھ, اس میں یونیورسٹی بھی آئے گی, اس میں انشاءاللہ آئی ٹی کالج بھی آئے گا, اس میں سیف سٹی پروجیکٹ آ گیا ہے, اس میں ورکنگ ویمن ہاسٹل آ گیا ہے, اس میں ڈزنز آف پروجیکٹس آ رہے ہیں, اور وہ آئیں گے اس لیے کہ ہم ڈیزرو بھی کرتے ہیں اور ہماری نیت بھی ہے کہ ہم نے یہاں پہ کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد حضور پاک کے صدقے اور انشاءاللہ اپنے لیڈرز پہ بھرپور اعتماد ہے کہ وہ ہمیں ڈپرائیو نہیں چھوڑیں گے, ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے, اور جو ہمارا حق ہے مظفر گڑھ کا وہ ہمیں دے دیں گے. تھینک یو ویری مچ. سر ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے وقت نکالا ہم لوگوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ نالج شیئر کیا, انہیں موٹیویٹ کیا. امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا سیشن تھا یہ بہت ہی فروٹفل رہا ہوگا آپ کے لیے, اور میری ایک خواہش ہے کہ ہمیں اسی طرح کے ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے ساتھ اسی طرح کے کمیٹڈ لوگ جڑتے جائیں جس طرح کے اجمل صاحب ہیں. میں آپ لوگ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی ورڈز میں, کیونکہ میرے پاس ورڈز نہیں ہے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ سر کس طرح سے فرسٹ ڈے سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ کمیٹڈ رہے. بہت زیادہ بزی ہونے کے باوجود انہوں نے کسی بھی طرح سے ٹائم مینیج کیا. کس لیے؟ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے, کہ ان کا فیوچر سیکیور ہو سکے, اپنے بزی شیڈیول میں سے یہ ٹائم نکال کے. اسی کے ساتھ عمل چوہان کو دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.